देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पंजाब के जिमनी इलेक्शन महाज गरम, कप्तान बरहम और किसान पैकेज सियासी रिश्वत है या किसान की खिदमत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इन हुक्मरानों ने किसानों से उनका जीने का हक छीन लिया है। नून लीग की पूरी कोशिश है, इनके सारे वजीर, इनके लोग सारे हल्के के अंदर फिर रहे हैं, डरा रहे हैं पुलिस के जरिए। 4 अक्टूबर को इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा करेंगे। जो धरने में कसर रह गई थी वो इंशाल्लाह मैं यहाँ निकालूंगा। इतने खौफजदा आप क्यों हैं? मेरा सवाल ये है कि आप क्यों डरते हैं? 3 दफा इस इंतखाबी हल्के से आपको शिकस्त। अगर मैं सच बोलूंगा मार दिया जाऊंगा, अगर तुम सच बोलोगे मार दिए जाओगे। तो फिर सच कौन बोलेगा? मेरा अहद है कि मैं सच बोलूंगा, ख्वाह सच्चाई की राह में मार ही क्यों ना दिया जाऊं, क्योंकि मेरा यकीन है कि हमारा सच उनके झूठ पर गालिब आएगा और एक दिन सच बोलते बोलते उन पर हम भी गालिब आ जाएंगे। तो आओ मिलकर सच बोलें और जिंदा रहें। आज फिर मीडिया को डराने, खौफजदा करने की कोशिश की गई। पहले जियो टीवी की डीएसएनजी को निशाना बनाया गया और एक सच की आवाज को दबाया गया। फिर समा के साबिक साथी आफ्ताब आलम को शहीद कर दिया गया और अब तीसरी बार फिर मीडिया पर हमला हुआ। इस बार बराह रास्त समा निशाना बना, इस बार गोली समा पर चली, हमारी सच की आवाज बंद करने के लिए चली। लेकिन क्या इस तरह हौसले पस्त हो गए? क्या इस तरह सच की लगन खत्म हो गई? क्या इस तरह सच्चाई की तलाश, उसकी जुस्तजू दम तोड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा मिशन है। हम जानते हैं जो डर गया वो मर गया, तो फिर डरना कैसा? हम बोलेंगे। अगर जुल्म हो रहा है, अगर मुल्क लुट रहा है, अगर कौमी असासों की बंदरबाट हो रही है, अगर अहम ओहदों पर अकरबा परवरी हो रही है, अगर जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह दी जा रही है और अगर अवाम की उम्मीदों का खून किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे। लेकिन हमारे बोलने से कुछ मुख्तलिफ भी बोला जा रहा है और ये काम कर रही हैं पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें जो आजकल एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं। पीपल्स पार्टी को अचानक नून लीग की करप्शन नजर आने लगी और तहरीक इंसाफ को न सिर्फ दोनों की करप्शन नजर आ रही है, बल्कि करप्शन के एहतसाब की राह में रुकावट बनने वाला दोनों जमातों का मुकमुका भी नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या नून लीग से करप्शन का हिसाब मांगने वाली पीपल्स पार्टी खुद हिसाब देने के लिए तैयार है? सवाल यह भी है कि दोनों पार्टीज की करप्शन को बेनकाब करने के दावे करने वाले इमरान खान के पास क्या वाकई कोई सबूत हैं या सिर्फ लफ्जों की फुलझड़ियां हैं? इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं शकील अवान साहब, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। शकील अवान साहब, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सर, इसमें क्या कोई खौफ है आप लोगों को, जो आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? चूंकि इमरान खान कह रहे हैं कि आप लोगों को खौफ ये है कि इन इंतखाबात में, ज़िमनी इलेक्शन में आप लोगों की जो असलियत है ना वो सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि आपके कितने वोट थे और कितने आपने धौंस और धांधली से लिए। तो क्या वाकई कोई डर, कोई खौफ है? बिस्मिल्लाह। और जहाँ तक आपने सवाल किया इसका जवाब तो बड़ा आसान सा है, इमरान खान से बड़े काबिल एहतराम है। ज़िमनी इलेक्शन से भागने की इब्तदा 2 दिन से कर रखी है खान साहब ने, और जिसका आज बाज़ाब्ता उन्होंने आगाज़ किया है कि जो शोर मचाना शुरू कर दिया वक्त से पहले, और जो उन्होंने कहा पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कल जिसमें गुजारिश करता हूँ कि एक पार्टी हेड, एक कौमी लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं, हम कौमी लीडर मानते हैं उन्हें, और कौमी लीडर इस मामले में हम वैसे भी बड़े बदनसीब हैं बतौर कौम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो काम वो कल करने लगे हैं कि कल कोर्ट में जाएंगे, तो ये काम अगर गुज़िश्ता कल कर लेते और वायलेशन किए बगैर चले जाते और इस कौम को ये मैसेज ना देते कि मैंने हर बात पे यू टर्न लेना है, मैंने हर कानून की दजियां बिखेरनी है, मेरे सामने कोई किसी की कोई हैसियत नहीं, कोई चीफ जस्टिस हो, कोई इलेक्शन कमिश्नर हो, मेरे जुबान में जो चलेगा मैं उसके तीजा पांचा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की है। देखिए ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की, और फिर हमें आपके कि हम इलेक्शन से खौफजदा है। हम अगर खौफजदा होते तो आज जिस तरह ने इब्तदा की और ये कह दिया कि देखें जी मोबाइल फोन जेब में रख लें, आप फोटो बना रहे हैं, कोई डर नहीं है आपको? मैं कह रहा हूँ हमें कोई डर नहीं है। डर इंशाअल्लाह ताला ये कौम देखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है शकील अवान साहब के पुलिस अफसरान
وہ آپ کی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, پولیس افسران وہاں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, عمران خان کو الیکشن کیمپین سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں, سرکاری لوگ استعمال ہو رہے ہیں. 2 سالوں میں کتنے ضمنی انتخابات پنجاب میں ہو چکے ہیں, ہم جیتے بھی ہیں, ہم ہارے بھی ہیں, ہم بڑے فرق دل لوگ ہیں, ہم فرق دلی سے کہتے ہیں جیتے بھی ہارے بھی. لیکن آج عمران خان صاحب کو اتنا خوف کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں وقت سے پہلے ہار نظر آ رہی ہے. آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس طرح الیکشن جیتیں گے؟ کس طرح؟ جو وہ بتا رہے ہیں کہ سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں, اگر ان کے کہنے سے وہ کہہ رہے ہیں سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں, بتا دیں, ثبوت سے بات کریں نا. ایک سیکنڈ, وہ نام لے رہے ہیں عمر ورک کا, ٹھیک ہے, آپ ان کو ٹرانسفر کر دیں وہاں سے. میں گزارش کروں, دیکھیں نا, عمر ورک کا نام لیا انہوں نے کل, انہوں نے کہا جی آج عمر ورک کا نام لے رہے ہیں, آج آپ عمر ورک کو ٹرانسفر کر لیں, اور کل انہیں ایک نیا, انہیں ایک نیا نام نظر آ جائے. میں گزارش کر رہا ہوں, جس کئی دفعہ لے چکے ہیں نام. میری گزارش سن لینا, آپ مجھے بتائیں کوئی, وہ کبھی بلدیات میں اس کا نام لیتے ہیں, کبھی ضمنی میں اس کا, یہ مجھے بتائیں کہ اب کل تک تو انہوں نے کہا کہ ضمنی بلدیات جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس میں جو لوگ ان پہنچ, جس میں میاں محمود رشید صاحب بھی فکس ہو گئے ہیں, ان کی بھی اہلیت چیلنج کی ہے پی ٹی آئی نے کہ آپ اس اہل ہی نہیں ہے, کہ آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ تک نہیں ہے کہ وہاں بلا. آج انہوں نے جو کمیٹی کی تشکیل دی ہے, اس جن کا احتساب ہوگا, جن کے خلاف انکوائری ہوگی, میاں صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ لاہور میں یہ لاہور فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں, بلدیات کے ان کے امیدوار کو. لیکن ایک بات دیکھیں, مسلم لیگ عمران خان نے ایک بات آج ثابت کر دی ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں, یہ 2013 کا الیکشن نہیں ہے, یہ 2015 کا الیکشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پی ٹی آئی پوری تیاری سے آئیں گے اس بار مقابلہ کرنے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ 2013 کا الیکشن نہیں ہے. جب آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا, نوجوانوں کو سبق باغ دکھائے, آپ نے اس دوران 2013 سے لے کر 15 تک آپ نے 1500 یو ٹرن لیے ہیں. اب لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. دیکھیں نا, خیالی پلاؤ پکانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور جھوٹے نعرے لگانے کو پابندی نہیں ہے. قوم باشعور ہے, اور آپ نے کیا باشعور. قوم سب سمجھتی ہے نا, قوم سب کو سمجھتی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھتی ہے. میاں محمود رشید صاحب سے جو باتیں آج کل عمران خان صاحب کر رہے ہیں نون لیگ کے حوالے سے, تو کیا یہ حقیقت حال ہے یا گھبراہٹ ہے؟ چونکہ دیکھیں نون لیگ تو پہلے بھی کہہ رہی تھی میاں محمود رشید صاحب, اور وہ آج بھی کہہ رہی ہے کہ الزامات لگا کر ہار کا جواز تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن گراؤنڈ جو حقیقتیں ہیں وہ بڑی تلخ ہیں. اب یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں, پورے حلقے کے اندر, پورے پنجاب کے اندر بلکہ 7.5 ارب روپیہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے لیے اور پھر یہ ضمنی انتخاب کو جیتنے کے لیے 3 ستمبر کو انہوں نے جاری کیا, اور پنجاب کے 36 اضلاع کے اندر وہ رقومات چلی گئیں, اور تمام ڈی سی اوز اپنے متوقع جو ان کے امیدواران ہیں ان کے ذریعے دھڑا دھڑ وہاں سکیمیں لے کے وہ کام شروع کروا رہے ہیں. یہ باقاعدہ لیٹر ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی دیا, میں خود گیا ساتھ کئی ایم پی ایز کو لے کے پنجاب الیکشن کمشنر کو کہا کہ یہ الیکشن رولز کی وائلیشن ہے کہ جب آپ کا یہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جائے اس کے بعد اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ جو اسکیمیں جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا جی ہم 3 دن کے اندر اس پہ نوٹس لیں گے. اب ہم ہائی کورٹ میں صبح جا رہے ہیں کہ یہ جو دھڑا دھڑ کام ہے لاہور کے اندر, اسی ضمنی انتخاب کے اندر, یہاں درجنوں نہیں سینکڑوں جگہوں کے اوپر کام شروع ہے. کسی جگہ سیوریج پڑ رہا ہے, کسی جگہ راتوں رات بجری اور وہ سڑک بن رہی ہے, اور لوگوں کو درجنوں کے حساب سے نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں. اگر آپ کہیں گے کوئی پروگرام رکھ لیں, وہی بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں, جو الزامات آپ لگا رہے ہیں, آپ اس کے ثبوت عوام کے سامنے یا ہمارے سامنے کب لے کر آئیں گے سر؟ ابھی یا الیکشن کے بعد, ریزلٹ الیکشن کا آنے کے بعد, تاکہ وجہ ہو. اگر میں نے آپ کو اس لیٹر کا حوالہ دیا ہے, آپ کوئی پروگرام رکھ لیں, وہ آڈیو ویڈیو ساری بنا کے کس کس حلقے میں کیا کیا کام ہو رہا ہے, کہاں سیوریج پڑ رہا ہے, کہاں سڑکیں بن رہی ہیں, کہاں وہ انوگریشن سٹونز لے ہو رہے ہیں, کہاں فلٹریشن پلانٹ لگ رہے ہیں, یہ درجنوں مقامات کے اوپر اس سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ کوئی پروگرام رکھ لیں ایک دن چھوڑ کے, تو میں وہ ایویڈنسز سارے وہ لے آؤں گا, آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ ہو رہا ہے. پھر پولیس کے ذریعے سے, میں ایک بات اور, پولیس کے ذریعے سے بھی تو لوگوں کو دبکایا جا رہا ہے. گڑی شو کے اندر 3 دن پہلے, بعد میں وہ مرڈر ہو گیا, وہ غفار گجر جو ہمارا وہاں پر کونسلر کا کینڈیڈیٹ تھا, پہلے جا کے انہیں تھریٹ کیا گیا, کہا گیا دفتر مت کھولو, دفتر بند کر دو, اور 3 دن کے بعد یہ حادثہ ہو گیا اس کے مرڈر والا. تو میں یہ سمجھتا ہوں پولیس کے ذریعے سے دباؤ ڈال کے, اور یہ پری پول ریگنگ کے ضمن میں آتا ہے, الیکشن فنڈ نوکریاں دے کے الیکشن کے نتائج کو بدلنے کی کوشش. رشید صاحب, سر
ذرا اس بات کا فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، جو شکایات ہیں، سر اگر آپ الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں غور کرتے، 4 اکتوبر کو آپ کا احتجاج بے اثر رہتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اسی الیکشن ٹیم اور اسی ماحول میں الیکشن لڑیں گے، اس الیکشن کے رزلٹ کو مانیں گے، یا اس پر بھی تحفظات کا اظہار کریں گے بعد میں؟ پہلے بھاگیں گے بعد میں رہیں گے، یہ پوچھیں. دیکھیے اس میں ہم میدان تو کھلا نہیں چھوڑیں گے جی. ٹھیک، الیکشن تو بہرحال ہم لڑیں گے انشاءاللہ، اور ان کی تمام تر دھونس دھاندلی دباؤ ترغیبات کے باوجود اور الیکشن کمیشن کی بے ضابطگیوں کے باوجود ہماری کوشش ہوگی ہم مقابلہ کریں، پہلے سے زیادہ تیاری کریں. آف کورس کیوں نہیں مانیں گے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو اویئر کرنا اور ساتھ ساتھ ریکارڈ درست کرتے جانا، یہ ایسے مانیں گے جیسے لوگوں کے سامنے بھی قانون کے سامنے بھی لاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری مانا تھا، لیکن تحفظات بھی تھے. میں گزارش کرتا ہوں تحفظات کیا تھے، ایک جملہ کروں بس میرے بھائی، ایک جملہ. آپ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں نا کہ ہم سیاسی رشوت کے طور پہ کام کروا رہے ہیں، ہم سیوریج ڈلوا رہے ہیں، ہم نالے بنوا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں رکھیں گے. ایک ثبوت میں آپ کو دیتا چلوں. ہم میں اور آپ میں میاں سے فرق یہ ہے کہ آپ نے 2013-14 کا کے پی کے کا پورا بجٹ، پورے کا پورا صوبے کا بجٹ آپ نے لیپس کر دیا. کسی کا ایک دھیلے ایک اینٹ نہیں لگائی پورے خیبر کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں. اس کی نسبت ہم اگر ہمارے دور میں پہلے کام ہوئے، یہ جو آن گوئنگ اسکیمیں ہیں نا جو چل رہی، آپ کو تو یہی اعتراض ہے کسانوں کو پیسے کیوں دے دیے؟ سر آتے ہیں، گلی کیوں بن گئی؟ یہ بڑی بات ہے. سڑک کیوں بن گئی؟ 2.5 سال میں خیال نہیں آیا، اب آ گیا. میں آؤں گی، گزارش کر رہا ہوں اپنا بتائیں نا. ایک انگلی ہماری طرف، 3 اپنی طرف جا رہی ہوں. سارے جواب لیں گے. بالکل چیخنے چلانے سے کوئی بات نہیں ہوگی. آپ ایک تو ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی، پلیز یہ آواز ان کی درست کریں ذرا لو ٹون میں. مجھے ان کی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے. آواز درست کرتے ہیں بالکل. اور بسر صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. بسر صاحب کی طرف جانے دیں. بسر صاحب کہا یہ جا رہا ہے سر، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، لیکن کوئی آپ لوگوں کو اس دوڑ میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. تو بسر صاحب کیا خیال ہے، یہ ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو الزامات ہیں کتنی حقیقت ہے؟ بسر صاحب ایک اور بات سر، آج مفاہمت سے نہیں، مزاحمت سے نہیں، آج ذرا صداقت سے بات کیجیے گا. پارس صاحب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنی قیادت کی جانب سے سما ٹی وی کی DSNG پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں لا انفورسنگ ایجنسی سے کہ فی الفور ان ملزمان کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیونکہ اگر میڈیا جو ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے کان اور آنکھ ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سما ٹی وی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ وہ سچ کو دکھاتے بھی ہیں، اور صحافت میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. جہاں تک آپ اور میں توقع کروں گا دونوں شرکائے گفتگو سے کہ جس طرح بڑے حوصلے سے میں نے ان کی بات سنی ہے، میری بات سنیں گے. جی پلیز. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے پارس کہ یہاں پر NA 122 کو مسلم لیگ نون نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور جو باتیں میاں محمود الرشید صاحب نے کہی ہیں وہ 100% درست ہیں کہ یہاں پر پری پول ریگنگ. تو کیا آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کسان پیکج جو اناؤنس کیا، یعنی کہ وہ نواز پیکج جو آپ جو پوری پاکستانی عوام کہہ رہی ہے، 2.5 سال سے کسان مر رہے تھے، اور جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے کسانوں پہ خود کچھ حملہ کر دیتی ہے، اور ان کی کسان بسر صاحب میں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی سر، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو خود کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ان ضمنی انتخابات میں. یہ آپ سمجھتے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ان کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے ان ضمنی الیکشن میں؟ پہلی بات تو میں بتاؤں کہ یہ روک ہی نہیں سکتے ان کو دھاندلی کرنے سے. یہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھی دے رہے ہیں، ترقیاتی اسکیمیں بھی دے رہے ہیں، پٹواری سے لے کے چیف سب لوگ سرکاری مشینری مکمل طور پر استعمال ہو رہی ہے. اور دوسری بات، آپ نے ابھی عمر ورق کا نام لیا، میں ایک بڑی حقیقت آپ کے چینل کے ذریعے قوم کو بتانا چاہتا ہوں. جس طرح پارس میں کھلے عام کہہ رہا ہوں MKM کے ٹارگٹ کلرز ہیں، اسی طرح ان کے وہ اپنی جماعت کے لوگوں میں بنائے ہوئے ہیں. یہاں پر مسلم لیگ نون کا عسکری ونگ ان کی پولیس ہے، اور جس کے سرغنہ جو ہے وہ عمر ورق اور چودھری شفیق گجر ہے. آپ جو میں آپ کو اور علل اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ رینجر نیب FIA ان دونوں کو پکڑ لیں. ان کے جو کارندے نیچے جو سکھیرا صاحب ہے وہ شریف آدمی ہیں، وہ بیچارے بے بس ہیں. یہ دونوں ڈائریکٹ سن لیں میری بات دے، یہ دونوں ڈائریکٹ رابطے میں میاں نواز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز کے اور شہباز شریف کے. اور یہ ٹارگٹ کلرز ہیں، پتہ ہے انہی کے تو ٹارگٹ کلر ہیں، یہ انہی کی تو چھتری کے نیچے کام کرتے ہیں. جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے، آپ ان دونوں کو پکڑ لیں، آپ کو پتہ چلے گا ملزمان کون ہے. اور دوسری بات میں بات مکمل کر لوں، میں شکیل اوان صاحب میں بات مکمل کر لوں، شکیل اوان صاحب میں بات آپ بات کر لیجئے گا. دوسری بات،
دیکھیں میں ایک اور بتا دوں کہ NA-154 کا جو الیکشن ہے لودھرا کے اندر مسلم لیگ نون کل سپریم کورٹ میں سٹے لینے جا رہی ہے، وہ الیکشن ان کو اس میں شکست نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر بھی NA-122 میں اگر یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون ہار رہی ہے تو یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور آپ بھی کی کھڑے ہیں اپنا بتائیں نا. بسرا صاحب پیپلز پارٹی بھی کی کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کا لگ یہ رہا ہے کہ بسرا صاحب نے جو ابھی بسرا صاحب ابھی جو تازہ ترین سروے آیا ہے نا بسرا صاحب وہ شاید آپ نے دیکھا نہیں سر. اس کے مطابق پنجاب میں نون لیگ تو مقبول ترین جماعت ہے، لوگ ان کی پرفارمنس سے بڑے مطمئن ہیں. دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی ہے شاید کہیں اس سروے میں. پیپلز پارٹی بھائی ہے. آپ سے میں ذرا عسکری ونگ کا میں حقیقت سے اور سچ سے آپ نے سوال پوچھا، جی بس آپ میری بات کو مکمل آپ نے سوال کیا سن لیں. دیکھیں پارٹیوں پہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی انشاءاللہ کرے گی، اور پیپلز پارٹی نے 97 میں بھی نہیں میر جعفر اور میر صادق ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہاں پر دودھ پینے والے مجنو آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب بلاول بھٹو زرداری نے جو للکارا ہے، جو کسان پیکج دیا ہے، ان کی للکار کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب انشاءاللہ پیپلز پارٹی آپ نے کہا نون لیگ اس الیکشن کو سیبوٹاج کرے گی. بسرا صاحب قائم ہیں آپ اس بات پہ اپنی؟ صرف قائم نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر حربہ استعمال کریں گے، گلو بٹوں کو استعمال کریں گے، اور یہ جو ان کے دو ٹارگٹ کلر ہیں، میں آپ نے کہا سچ بولنا چاہیے اور سچ کہنا چاہیے. یہ دونوں جو افسران ہیں، ایک ڈی آئی جی ایک ایس ایس پی، یہ دونوں مسلم لیگ نون کے سب سے بڑے ٹارگٹ کلر ہیں. صاحب بڑے پیارے انسان ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. گزارش ہے کہ یہ باتیں کر کر کے نا آپ نے پیپلز پارٹی کو، بھٹو کی پیپلز پارٹی کو، ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں کہاں سے سکڑتے آپ لاہور کی ایک کالونی میں بلاول بھٹو کے گھر کے سین تک محدود کر دیا. آپ نے لاہور میں بیٹھ کے سچ بول رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کہا جا رہا ہے. سنیں ان کی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے گھر کے سین میں ایک اجلاس بلایا، وہاں پہ جو بڑھ کے ماری وہ کہہ رہے ہیں جی وہ دیکھیں جی ایک نیا انقلاب آ گیا. اور گزارش ہے آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اس ضمنی الیکشن میں؟ وہ لودھرا میں ہو یا لاہور میں ہو، پیپلز پارٹی کہاں پہ؟ وہ نہیں جواب دے رہے تو سمجھ جائیں نا. سنیں میں گزارش کرتا ہوں، برا نہیں یہ سوال کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جی، ہمارے پاس عسکری ونگ ہے جی. میں گزارش کر رہا ہوں یہ شکست خوردہ لوگوں کی اور جو میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں ان کی یہ لینگویج ہوا کرتی ہے. رہا یہ سوال واحد مسلم لیگ نون ہے، کرپشن سے لے کر عسکری ونگ تک اور ہر ٹاپک پر جو الزام آپ لگائیں ہم کھلی کتاب میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. جو بات کریں اس کا ثبوت مہیا کریں، جو سزا آپ دیں گے وہ سارے پوری قوم سن رہی ہے. عمر ورق کا نام لیا، آپ ٹرانسفر کر دینا ان کا. میں گزارش کر رہا ہوں میری سنیں، اگر آپ گزارش نہیں کر کے رینجر پکڑے، اگر آج میں نے کہا نا یہ عمر ورق سے شروع ہے نا، ابھی آپ دیکھ جب تک یہ الیکشن سے بھاگتے نہیں، بھاگنے سے پہلے بہت سی لمبی فہرست آئے گی. یہ شکست کی ابتدا ہے، یہ ان کی شکست ماننے کی ابتدا ہے. عمر ورق سے شروع کی ہے، گجر کا نام لے دیا انہوں نے، آج دوسرا نام آ گیا. اب دیکھتے جائیں ایک پوری فل اور اینڈ میں کیا ہوگا، رونا دھونا. چلے سر یہ بتا دیں، بالکل ٹھیک سر یہ بتا دیں آپ ان سے تو آپ کہہ رہے ہیں باتیں، یہ کسان پیکج کا خیال آپ لوگوں کو کیسے آ گیا؟ آپ نے 2.5 سال میں کوئی زرعی اصلاحات نہیں کی. ابھی ذکر ہوا نا کسان پیکج کا، کسان کے 2.5 سال میں وہ کسان پریشان، بدحال، بے حال، اچانک 341 ارب روپے کا پیکج کیسے کیا؟ عمران خان کو دیکھ کر وہ جو حافظ آباد گئے تھے اور خطاب کیا انہوں نے وہاں پہ کسانوں سے. میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جتنا مسائل زدہ پاکستان ہمارے والے ہوا نا 5 جون کو 2013 کو، اس میں ہر طرف جس طرح آپ دیکھیں یہ پچھلے 12-15 سال جو گزرے نا، جنہوں نے ایک یونٹ بجلی کے لیے کوئی تگودو نہیں کی. آج باتیں کرنی بڑی آسان ہے نا. جنہوں نے ان سے پوچھیں کہ 5 سال پیپلز پارٹی گزر گئے، ہم نے پوری قوم کے لیے دیا نا، 4 صوبوں کے لیے دیا. کیا اس پیکج کو سیاسی رشوت کیوں نہیں سمجھا جائے؟ کیوں نہیں سمجھا جائے؟ یہ پورے ملک کے لیے دیا پیکج، یہ لاہور کے لیے دیا. 2.5 سال میں آپ کو نہیں پتا چلا تھا سر؟ 2.5 سال میں آپ کو میٹرو بس نظر آ گئی، میٹرو ٹرین نظر آ گئی، موٹر ویز نظر آ گئی، آپ کو اوور ہیڈ بریجز نظر آ گئے، انڈر پاسز نظر آ گئے، آپ کو بجلی کے وہ پروجیکٹ نظر آ گئے جو اناؤنس ہوئے اور بند ہو گئے، آپ کو کسان نظر نہیں آئے. شکیل عوان صاحب میں گزارش کرتا ہوں 2 سال میں اقتدار لیے، 2.5 سال 2.5 سال بھی ہو جائیں گے دسمبر میں. ابھی تو آپ ستمبر میں بیٹھی ہیں، ابھی 2.5 سال نہیں ہوئے. آپ 3 مہینے ایڈوانس نہ چلے نا، چلیں 2.5 سال چلیں جتنا بھی آپ کا اقتدار کا ٹائم ہے آپ کو نہیں خیال آیا. میں گزارش کرتا ہوں گزشتہ سال جس سیلاب کے بعد ملک بھر کی جس طرح کسان کو نقصان ہوا، جس طرح ان کے مویشیوں سے لے کر ان کی فصلوں سے لے کر تباہی آئی، اس کے بعد یہ پیکج ان کا حق بنتا تھا. 2.5 سال بعد گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ سال سیلاب کی بات کر رہا ہوں. اور کوئی پیکج دیکھیں 341 ارب کا پیکج کوئی ایک رات میں بیٹھ کے نہیں بن جاتا. ہم نے جس 2.5 سال لگتے ہیں، نہیں 2.5 سال ہی لگتے ہیں، 1 سال لگا. 1 سال پہلے سیلاب سے تباہ حال جو ہمارا کسان ہے اس کے لیے. میں ایک اور کہتا ہوں
کے پی کے میں کسان کے لیے کیا کر دیا میاں مودی بس آپ ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے تو جواب دینا ہم نے دیا نا جواب. ٹھیک ہے میاں میں نے کہا ہمارے پیکج پہ ہم کوئی کام کریں وہ سیاسی رشوت بن جاتی ہے, ہم کو کام کریں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹائمنگ پہ ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے, ہم 2018 تک بجلی پیدا کریں گے. سر وہ آپ نے لیٹ کیوں کر دی؟ ٹھیک, محمود الرشید صاحب سے جب نون لیگ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 2.5 سال کے بعد انہیں خیال آیا کسان کا, تو آپ لوگوں سے یہ کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کو بھی 2.5 سال میں کسان کا خیال کیوں نہیں آیا؟ محمود الرشید صاحب کیا 2.5 سال میں صرف آپ کی توجہ ساری یہ دھاندلی پر تھی, ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا اس پر تھی, وکٹیں گرانے پر تھی؟ سر دیکھیے, ہم نے تو تھرو آؤٹ ڈے 1 سے پہلے تو ہم نے 1 سال تک انہیں دیکھا, ٹائم دیا کہ حکومت بنتے ہی فوری ہم اس طرح کی بات کرتے تو اس پر یہ کہتے جی ہمیں تو آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور انہوں نے ابھی سے یہ شروع کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسانوں کے بارے میں پہلے بھی پنجاب اسمبلی کے اندر پچھلی 2 دفعہ پچھلے بجٹ سے بھی پہلے اسپیشل طور پر ہم نے وہاں پر ڈیبیٹ رکھوائی کسانوں کے مسائل کے حوالے سے. نیشنل اسمبلی کے اندر بھی 2 تحریک التواء کار ہمارے گروپ جو ڈپٹی تھے انہوں نے جمع کروائی. وہاں پہ کسانوں کی بات تو ہم تھرو آؤٹ کرتے آئے ہیں, لیکن ایک مہم کے طور پہ اب جو حد سے پانی گزر گیا اور کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کہ فاقہ کشی پہ لوگ آ گئے, تو اس کے بعد پارٹی نے طے کیا کہ ہمیں اولیت اس کو دینی چاہیے, تمام مسائل کے ساتھ کسانوں کے مسئلے کو ہمیں لے کے چلنا ہے. لیکن پارس جو پیکج آیا ہے وہ اتنا مذاق خیز ہے. سر کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کی؟ دیکھیے, میں مخالفت نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب پیکج ہے کہ خود کسانوں کی تمام تنظیموں نے, تمام فارمرز نے, تمام ایسوسی ایشنوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے جی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. پارس یہ کہتے ہیں 5,000 روپیہ فی ایکڑ امیدوار پیداوار کون سے کسان کو دیں گے. اب 5,000 روپیہ فی ایکڑ اگر انہوں نے دینا ہے, 80 سے 85,000 ایکڑ پر صرف چاول کی فصل کاشت ہوتی ہے. یہ گوجرانوالا, حفظ آباد, مرید کے میں, میری بات سن لینا, اگر آپ صرف 5,000 روپیہ فی ایکڑ دینا شروع کریں تو 400 ارب روپیہ صرف چاول کے کاشتکاروں کے لیے چاہیے. یہ ٹوپی ڈرامہ جو انہوں نے کیا ہے, کپاس کا الگ ہے, گنے کا مسئلہ الگ ہے, اور گنے کے کاشتکار جو ہے ان کا تقریباً 11 روپیہ پینڈنگ ابھی پڑا ہوا ہے. کپاس کے انہوں نے کہا 10 لاکھ گانٹے خریدیں گے, 10 لاکھ کے بجائے 54,000 گانٹے خرید کے انہوں نے بند کر دیا. گندم انہوں نے کہا 1,300 روپیہ فی من لیں گے, گندم 800-900 روپیہ میں ذلیل و خوار ہو کے انہوں نے دے دی. باردانہ نہیں دیا, MNAs کے علاوہ کسی کو باردانہ نہیں ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بجائے اگر یہ ڈیزل کے اندر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیلز ٹیکس اس وقت ہے اور سب سے زیادہ متاثر ذمہ دار ڈیزل کی وجہ سے ہو رہا ہے, ٹیوبل ڈیزل پہ چلتے ہیں, اگر یہ ڈیزل کی پرائسز کم کر دیتے, سیلز ٹیکس کم کر دیتے تو شاید یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں براہ راست کسانوں کو کم فائدہ ہوا ہے اور تمام کسان تنظیمیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں. بالکل. بسا صاحب میں آپ سے بات کر رہی ہوں سر, پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو خیال آیا کسان کا, پھر بلاول بھٹو زرداری کو آیا, پھر میاں صاحب کو آیا, اور اس کے بعد 341 ارب روپے کا پیکج آ گیا. بسا صاحب 2 باتیں اس پہ بتائیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیکج سے کسانوں کے آنسو پوچھ سکیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے کسانوں پہ اتنا شور مچا رہی ہے, سندھ کے کسانوں کا حال پتا ہے آپ کو؟ پارس, میں میری عرض سن لیں, گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آتی ہے یہ کسانوں پہ خود کو شملہ کر دیتے ہیں, ان کی ترجیحات ہی کسان نہیں ہیں یہ, اور صحیح کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکمران جو ہے وہ کاروباری ٹولے سے تعلق نہیں رکھ, اس کا ہونا چاہیے, تاجر حکمران نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو الفاظ عوان صاحب پلیز آپ کی طرح ہونا چاہیے. اچھا عوان صاحب میری بات سن لینا, بات سن لینا, پر اس کے بعد آپ کیجیے گا. یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے, ان سے یہ پوچھ لیں کہ کسان جو ہے اس وقت اور جب بھی ان کی حکومت آتی ہے کسان فاقہ کشی مجبور ہوتا ہے. 2.5 سال پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کسان کو کپاس کا ریٹ 6,000 مل رہا تھا, چاول کا 2,500 مل رہا تھا. آپ کا آلو کسان بیچارے نے زمینوں میں اس نے کاشت کر دیا ہے. ان کو اس لیے کہ جب بلاول, اور میں بتا دوں آپ کو, رحیم یار خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کی تحریک کا آغاز کر رہی ہے. ہم اس کے لیے رائیونڈ کے ان حکمرانوں کو جو میاں صاحبان, میری بات مکمل ہو لینے دیں یا عوان صاحب پلیز, عوان صاحب درمیان میں نہ بولے, آپ اپنی ٹرن میں بات کر لیں, آپ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو, اور ان سے یہ پوچھ لیں, یہ جو نواز پیکج دیا ہے کسان پیکج نہیں ہے,
یہ چونکہ شو بازوں کی حکومت ہے، ان سے یہ پوچھیں آپ کی افسانہ ہاؤسنگ اسکیم کدھر گئی؟ آپ کی سن رہے ہیں نا، آپ کی افسانہ ہاؤسنگ اسکیم کدھر گئی؟ آپ کی پیلی ٹیکسی کدھر گئی؟ آپ کی میرے بھائی 2 ارب روپیہ آپ کے سندھ کے وزیروں کے گھر سے نکلا، اور ان سے یہ آپ کی نوٹوں سے بڑی لانچیں پکڑی گئی، وہ آپ کو لٹے رہے، ہم نے تو کچھ دیا، ہماری آشیانہ اسکیم بھی ہے، ہماری دانش اسکول بھی ہے، سب موجود ہے، جیو پٹو تے بینک لٹو، آپ تو لوٹ لوٹ کے رجنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پرویز مشرف نے اسٹیٹ بینک کھول کے لوٹا اس ملک کو۔ کیجئے گا، بس صاحب بریک لینے میں اندر ہو گئے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کی خصوصیات اب نظر آ رہی ہیں اتنے عرصے کے بعد، پہلے آپ دونوں خاموش تھے، بس صاحب مجھے بریک لینے ختم ہو گئے ہو، ڈاکے مار مار کے فنش ہو گئے ہو۔ بس صاحب مجھے بریک لینے دیں سر، بس صاحب ایک سیکنڈ سر، مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے سندھ کے کسان کی حالت کا جواب نہیں دیں گے، بس صاحب کیونکہ وہ تو سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو آپ کا تو ویسے ہی تعلق پنجاب سے، آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ بریک لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ۔ اچھا شکیل اعوان صاحب، جو باتیں بریک سے پہلے کر رہے تھے وہ بھی کریں گے، لیکن تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے ہیں۔ سر، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں احتساب کروایا جائے اور رینجر سے کروایا جائے، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ چونکہ نیب پر تو ان کو اعتبار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ مکمکہ ہے، یا نیب کو خود مختار اور آزاد ادارہ بنایا جائے یا رینجر سے احتساب کرائیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک ملک کی اتنی بڑی جماعت کا سربراہ جب وہ عدم اعتماد کرے ملک کے قانونی اور آئین کے دائرے میں بنے ہوئے جو ادارے ہیں ان سب پر عدم اعتماد کر کے وہ کہیں جی، یعنی اس سے بڑی ثبوت اور کیا چاہیے؟ سر وہ تو بڑے وثوق سے کہتے ہیں آپ کے میگا پروجیکٹس میں کرپشن ہے، کیا واقعی ہے؟ ہمارے کسی میگا پروجیکٹس میں کیا، ہمارے کسی نالی گلی کے پروجیکٹ میں، وہ کہتے ہیں ہر چھوٹے بڑے ہر میگا مائکرو میں کرپشن ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے کہا 2.25 سال ہو گئے نا، کے پی کے میں ہر دوسرا ان کا منسٹر کرپٹ ہے، کے پی کے میں کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں، کے پی کے میں یہ دیکھیں یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ سٹیٹس کو کے خلاف آئے ہوں، پرویز خٹک کا سگا بھائی جب کاف لیگ کا دور ہو تو وہی ضلع لازم ہو۔ سر وہ کے پی کے میں کاروائی کر رہے ہیں نا، سٹنگ منسٹر کو پکڑ لیا انہوں نے، آپ لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ میں گزارش کروں سٹیٹس کو، وہ خاندانی سیاست، اس پوائنٹ کا جواب دینا سر، آپ پکڑ رہے ہیں لوگوں کو، انہوں نے تو اپنے سٹنگ منسٹر کو پکڑا تھا۔ ہمارے یہاں ہم نے تو آج سے یہ ایک مسلم لیگ نون روایت، ہم نے تو آج سے پہلے بھی یہ روایت قائم کی ہے کہ ہمارا کوئی ایم این اے، کوئی ہمارا ایم پی اے، ہمارا کوئی عہدیدار اگر کسی بھی کرپشن میں، کسی بدعنوانی میں، کسی غیر اخلاقی حرکت پکڑا جائے گا وہ اپنی ایم این اے شپ سے جائے گا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں بے نقاب کریں گے اب آپ لوگوں کو، مزید نہیں کھانے دیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، ہم تو کھلی کتاب ہے، ہم نے تو بار بار کہا ہے، ہم نے تو کہا کہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ سے ایک گزارش کر دوں کہ آج نندی پور کا کتنا شور ہے نا، ابھی آپ نے اس پہ بات نہیں کی، نندی پور کا کتنا، اس نندی پور کے لیے خواجہ آصف صاحب خود پارٹی بنے، ہم تو خود وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ ہم گئے تھے نا۔ سر ابھی لائیں گے وہ، عمران خان نے کہا 4 اکتوبر کو نندی پور سے شروع کریں گے، آپ نے کہا کھلی کتاب ہے۔ میاں محمود الرشید صاحب یہ کھلی کتاب ہیں، شکیل اعوان صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ، آپ اس کتاب میں سے کیا کیا نکالیں گے سر، اور ثبوت ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے نا وہ کرے گی، اکاؤنٹیبلٹی کرے گی اور احتساب جو یہ کرے گا، پچھلے 2.5 سالوں میں کچھ نہیں کیا۔ یعنی خود یہاں ایک یوتھ فیسٹیول ہوا آج سے 2 سال پہلے، اس پر اتنا شور مچا، اس میں اربوں روپے کی امبیزلمنٹس تھی، بے ضابطگیاں تھی، ہم نے اسمبلی میں سوال اٹھایا، ہم نے دھرنا دیا یہاں پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پہ، چیف منسٹر کو لیٹر لکھا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور نندی پور پاور پروجیکٹ میں سب سے پہلے میں اپنے 20 ایم پی ایز کے ساتھ وہاں پر آج سے 1.5 سال پہلے نندی پور میں جا کے پورا دن ہم نے وہاں دھرنا دے کے اس مسئلے کو ایکسپوز کیا کہ یہ جس کا آپ نے انوگریشن کی ہے اور 2 کروڑ روپیہ اس فنکشن کے اوپر لگا ہے جس پہ پرائم منسٹر نے جا کے وہاں فیتا کاٹا کہ یہ جی پاور جنریشن اس کی شروع ہو گئی ہے، اور وہ 4 دن نہیں چلا، 21 ارب سے وہ گیا 34 سے 57 اور 80 ارب روپے سے زائد پہ جا کے، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔
پھر اس کے بعد باقی یہ میٹرو کے اوپر، یعنی جس ریٹ پہ یہ انہوں نے میٹرو بنائی ہے، ہم جب ان سے اکاؤنٹس مانگتے ہیں، خود میاں شہباز شریف صاحب لوکل گورنمنٹ کے بارے میں انہوں نے آڈٹ کروایا، اور آج 2001 سے لے کے 2014 تک کی آڈٹ کی رپورٹ 200 ارب روپے کی بے ضابطگیاں جو یہ کہتے تھے کھا گئے ہیں یہ مشرف دور کے ناظم اربوں روپیہ، اسپیشل آڈٹ کروایا گیا، وہ دبا کے چیف منسٹر صاحب کے دفتر میں پڑا ہے، وہ یہ اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر آنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سستی روٹی کے بارے میں یہ اکاؤنٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یوتھ فیسٹیول کا اکاؤنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میٹرو بس کا یہ ایڈیٹر جنرل کو ہم لکھ کے مر گئے ہیں، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹیکنیکل چیزوں کا سہارا لے کے جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے اس کو یہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ پاس ان تمام چیزوں کے اگر ثبوت ہیں سر، یہ بتا دیں کہ آپ 4 اکتوبر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جائیں الیکشن کمیشن، آپ جائیں سپریم کورٹ، نہ اہل کروائیں سر، بقول آپ کے ایسی کرپٹ حکومت کو خالی باتیں نہ کریں نا، الزامات لگانا تو آپ کا وتیرہ ہے۔ محمود رشید صاحب نہیں الزامات لگانا وتیرہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثبوت دینا، زبان زد عام ہے ہر چیز، ثبوت دیں لیول پہ تھا، اب یہ مائکرو لیول کے اوپر یہ ایک اس طرح کا ناسور بن چکا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کہ یہ ہر چیز کو کہتے ہیں ثبوت سے بات کریں۔ بھائی تھانہ کلچر میں تو پہلے سے زیادہ اب دیکھیں میں ایک جملہ ایک بڑا میگا اسکینڈل جو ہے نا وہ پہلے کرتے رہے احتساب ادارے تو ان کے، سر آپ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد کنٹینر پر مسلسل عمران خان صاحب یہی سب باتیں کرتے رہے ہیں، ثبوت ہیں تو ثبوت لے کے آئے نا، اور اگر آپ ابھی بھی نہیں لائے تو اس کو پھر کیا سمجھا جائے کہ آپ لوگ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں میاں محمود رشید صاحب؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ثبوت ہم لے کے آئے، اس ملک کے اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے بنائے ہوئے کس مرض کی دوا ہے، نیب کس مرض کی دوا ہے، اینٹی کرپشن کس کی دوا ہے، یہ ایف آئی اے کس مرض کی دوا ہے، یہ مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ہے یا ان کو دبانے کے لیے ہے؟ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے؟ جب قومی سطح پہ ایک رہنما اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو یہ ادارے آگے بڑھ کے ان کے اکاؤنٹس کو انہی اداروں نے نیب نے آپ کے منسٹر پکڑے نا، پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا کام ہے، ثابت کرنا ان اداروں کا کام ہے جو ادارے اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بسا صاحب نون لیگ کے جو کرپشن کے ثبوت ہیں سر وہ سامنے آتے ہیں یا نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا نون لیگ پر غصہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں رینجرز کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، میں نے بھی تو تمہیں بچایا تھا، تو یہ نون لیگ کی کرپشن بھی آپ لوگوں کو ابھی یاد آ رہی ہے اور وہ بھی اتنی زیادہ؟ یہی پہلی بات تو یہ ہے اچھے برے لوگ ہر سیاسی جماعت میں ہیں، ہر ادارے میں موجود ہیں اور کرپشن ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کرپشن ہے سب کو پکڑیں، لیکن یہاں پر اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتیں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، واحد مسلم لیگ نون اور میاں صاحبان ہیں جن کو یہ نہیں پکڑتی ہیں، ان کے خلاف فیصلے نہیں دیتی ہیں، اور 1985 میں کرپشن کا آغاز ہوا تھا سیاست میں جب میاں نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اور جو لوگ سکوٹر پہ اور موٹر سائیکل پہ آئے تھے آج وہ جہازوں اور اربوں خربوں کے مالک بنے ہوئے نون لیگ والے، ہم نے تو میرے خیال میں 5 مربع یا 6 مربع میں بات بتائیں کہ بسرا صاحب ہم بیچ بیچ کو نہیں سن لیں، بات مکمل کرنے یہ بھی بتا دیں آپ، میں کہتا ہوں کہ اچھا ویسے اب تو یہی لگ رہا ہے پورے پاکستان میں کہ صرف سندھ میں اور پیپلز پارٹی میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں، اور مجھے بتائیے پارس کہاں ہے آپ کے خیال میں، پنجاب میں یا سن لیں پارس سن لیں پورے پاکستان میں، لیکن سیاستدانوں میں سب سے زیادہ کرپٹ اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہے۔ آپ سے جس سرداری کے پجاری نے آپ میری بات سن لیں، جس ٹکیٹ کے وہ سمنے کے ٹکٹ بنا کرنا شروع دیکھیں خدا کے جانے بات کرنا نا، اس طرح الزام لگانا۔ انکشاف کب ہوا آپ پہ کہ آپ نے جو ابھی بات کی نون لیگ کے حوالے سے، یہ کب پتا چلا آپ کو کہ بہت زیادہ کرپشن ہے؟ میری پارس گزارش یہ ہے میرے خیال میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں جب اصغر خان کا کیس ہم سامنے لے کر آئے، وہ افتخار چودھری جس کو پوری دنیا کی کرپشن نظر آتی تھی، جو میاں نواز شریف کے ساتھ سن لیں میری بات سن لیں، میں آج چلے میری بات تو سن لیں نا، اس نے وہ اصغر خان کا کیس دبا، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ سمدھی جو ہے ان کے ساکھ ڈار جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ منی لانڈرنگ کرتا تھا میاں نواز شریف کے لیے، وہ رانا مشہود جو سریعام پیسے لے رہا ہے، یہاں پر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں رینجر اور نیب یہ خدارہ یہ اور یہ بہت برا پرسیپشن جا رہا ہے کہ وکٹمائزیشن انتقامی سیاست صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے، کرپشن کے جو الزامات ہیں، اور سن لیں صرف نہیں نکلے گا، میں آج کہتا ہوں اگر آپ بڑے پرویتر ہیں نا، آصف زرداری دبئی بیٹھ کر سندھ اسمبلی کی سندھ کیبنٹ کا اجلاس دبئی میں ہو رہا ہے، یہ تو
अवान साहब सुन तो कहा जा रहा है ले, हौसला पाकिस्तान की करें। आबो हवा उनकी सेहत के लिए ठीक मैं गुजारिश कर रहा हूँ इनका खुद जोर साख्ता से बंद जनाब करें, अपनी शकील अवान का आप जोर से बंद करें, मेरी बात मेरी सुने, गुजारिश सुने ना, हौसला करें। और ज़रदारी साहब को हौसला पाकिस्तान करें। बुलाए, पाकिस्तान बुलाए ना, आएंगे। सिंध काबीना का इजलास दुबई मेरा में, वादा है आपसे। केपीके काबीना के इजलास पारस निकाले में, चलें, टाइम यार खत्म। मजाक बना लिया आपने पाकिस्तान को। पारस मुझे शुगर एक मिले मिनट सारी लेने दें। सिंध में, आपकी शुगर मिले, ठीक है, टाइम गन्ने का खत्म। व्यापारी शकील सारा अवान साहब, सिंध में रो रहा है। शौकत बसरा साहब पारस। और महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया प्रोग्राम का। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।